बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के अंदर मज़हबी जो तनव्वुर है, जो डाइवर्सिटी है और जो मज़हबी हम आहंगी है, उसके अंदर मीडिया का क्या किरदार है। इस मौजू के जो मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं और जो इसके मुख्तलिफ़ जिहतें हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी जिनने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सहाफ़त के अंदर गुजारा है, वो मौजूद हैं। दरअसल ये जो हमारा मुल्क है, ये मुल्क बड़ा मुतनव्वुर है और इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी जोग्राफिया के हिसाब से भी है, यहाँ पर सहरा भी हैं, दरिया भी हैं और सरसब्ज़ व शादाब मैदानी इलाके भी हैं, पहाड़ भी हैं। जिस तरह ये डाइवर्सिटी जोग्राफिया की हैसियत से है, इसी तरह ये डाइवर्सिटी इस मुल्क के अंदर मजहबी एतबार से भी है। और इस मुल्क के अंदर जहाँ पर मुसलमान बड़ी तादाद में बसते हैं, आबाद हैं, वहीं पर हिंदू कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हमारी हिंदू बिरादरी के लोग और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ईसाई मज़हब के लोग और इसके अलावा सिख बिरादरी के लोग और इसके अलावा पारसी और बहुत सारे मज़ाहिब के दूसरे लोग यहाँ पर बसते हैं। ये सब एक गुलदस्ते की मानिंद हैं जो इस मुल्क को एक गुलदस्ते की शक्ल देते हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले उनके अंदर हम आहंगी भी मौजूद है, भाईचारा भी मौजूद है और ये भाईचारा, ये हम आहंगी, ये इस मुल्क की बड़ा असासा है। तो इस असासे को बाकी रखने के लिए मीडिया अपना क्या किरदार अदा कर सकता है, ये आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, शहर बानू यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है और एक यूथ लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, अजय कुमार। इन्होंने बड़ा काम किया है मीडिया के हवाले से और इंटरफेथ हारमनी के हवाले से। और सीनियर जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सबीन आगा भी यहाँ मौजूद हैं। हम इन सब से डाइवर्सिटी के मौजू के ऊपर, मजहबी हम आहंगी के मौजू के ऊपर बातचीत करेंगे और मीडिया के किरदार के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाते हैं कि हमारे माशरे के अंदर जो मजहबी तनव्वुर है और मजहबी हम आहंगी है, उसको हमारी सिविलाइजेशन और हमारी तहज़ीब किस नज़र से देखती है। तो आइए सबसे पहले हम ये डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। मुझो नालो अलजी है, मुझो तालुक़ नंगर पार्कर से है। दरगाह एतिरी शेवा कंदा आहियूं। सुबुह जी 4 बजे उथंदा आहियूं, 4:30 बजे वञी पहिरीं ओरियूं गेट खोलंदा आहियूं। पोइ अंदरि साईं दाख़िल थींदा आहियूं। पोइ धमाल साहिबु वॼाए पोइ गेट खोलींदा आहियूं। गेट खोलण खां पोइ अंदरि साईं में ज़ारत करे सजदो करे
ان کے خاندان میں سے 700 سال سے ہماری جدی پشتی آ رہی ہے۔ پانچوں ٹائم نماز ہوتی ہے، مدرسہ لگتا ہے، دونوں قومیں آتی ہیں، ہندو مسلمان دونوں آتے ہیں اس مزار پہ۔ کہ مجھے یہاں پر اولاد ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ لنگر کروں گی، نیاز کروں گی، چادر چڑھاؤں گی کہ منت پوری ہو گئی، ان کو بیٹا بھی ہو گیا۔ یہ واحد درگاہ ہے جدھر ہندو مسلمان دونوں ایک جگہ یہاں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ صوفی ازم کا طریقہ ہے یہی ہے، سب کسی سے بھائی بھائی بن کے رہو۔ جی اب ہم شہر بانو سے بات کرتے ہیں۔ شہر بانو، آپ سینئر صحافی ہیں اور صحافت کے میدان میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، کافی عرصے سے آپ سرگرم ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا پاکستانی معاشرے کے اندر مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب کہ آپ نے اس شو میں مجھے بلایا، اور یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کافی عرصے سے اس معاملے میں کچھ کام بھی میں نے کیا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس موضوع کو مختلف اوقات میں مختلف میڈیا چینلز کے اوپر جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ اچھا، اب طریقہ کار کیا ہے، ہمارے یہاں ابھی تک کیا ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا ایک کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف دہ موضوع ہے، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے ابھی تک سینسیشنلزم کے اوپر جا رہا ہے کہ جس کے اندر کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سینسیشن کریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا پرنٹ ہو چاہے الیکٹرانک ہو، اور اب ڈیجیٹل میڈیا کے بعد تو صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ جس کے اندر کہ ہم پیس میکرز بننے کے بجائے پیس بریکرز بن رہے ہیں۔ کہیں کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے، کہیں کسی کا کوئی ایک کام آتا ہے اور وہ ایک دم سے ایسے ہائی لائٹ ہوتا ہے، اور چونکہ ڈیجیٹل دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، تو ذرا سی دیر میں چیزیں جو ہے اکراس بارڈر جو ہیں وہ دیکھی جانے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے۔ اب میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ تو ایک بہت بڑا ایک گفتگو کا موضوع ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ان جرنلسٹ کی، ان رپورٹرز کی ہے جو کہ ان گروپس کے اوپر جو مذہبی ہم آہنگی کے اوپر کام کرتے ہیں۔
ایک تو پرسنل کمٹمنٹ آپ کا بہت ضروری ہے کہ کوئی رپورٹر اگر آپ کا کام کر رہا ہے مذہبی ہمانگی کے اوپر تو اس کا ایک پرسنل کمٹمنٹ اس چیز سے ہونا چاہیے. صرف پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے اور چونکہ ایک اسلامی ملک ہے تو ہم اگر ایز اے ریلیجن دیکھیں تو اسلام ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ امن کا پیغام دیتے ہیں. تو مذہبی ہمانگی شروع ہی امن سے ہوتی ہے جہاں کہ آپ لوگوں کو یونیورسل ٹروتھ ہیں. کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولیں, کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ افایت نہ کریں, کوئی مذہب یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ لوگوں کی جان لے لیں بغیر کسی وجہ کے. تو جب یہ چیزیں کوئی ایگزسٹنس آتی ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اور یہی چیز ابھی آپ نے جو اپنی ڈاکیومنٹری دکھائی ہے اس کے اندر بھی آپ نے یہی دکھایا ہے کہ دو مذاہب کے لوگ کس طرح پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور اس کی مثالیں اور بھی ہیں. جب میں کام کر رہی تھی اتھر کے اندر تو میں نے دیکھا تھا کہ کئی جگہ پر ایسا تھا کہ جزت کے مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو عزت مندر والوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. جو گھر والے رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے گھر سے ٹی وی کی آواز کم کر دی ہے. جب مندر میں جو ہے پوجا ہو رہی ہے تو عزت مسجد والوں نے جو ہے اپنے آپ کو مسلمانوں نے جو ہے اپنے گھروں میں ایسے کام نہ کیے جس کی وجہ سے کہ ان کی پوجا میں جو ہے کوئی رکاوٹ محسوس ہو. تو میڈیا کو سکسیس اسٹوریز یا ایسی اسٹوریز دکھانا یا پازیٹیو امیج جو ہے وہ ہمیں دکھانا ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, ہم نیگیٹیو امیج دکھاتے ہیں. کہیں ذرا سا بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے, اور ہیڈ لائنس کا بہت بڑا کردار ہے کہ ہیڈ لائن جس طرح ڈلی ہوئی ہوتی ہے لوگ آگے کم پڑھتے ہیں, ہیڈ لائن زیادہ دیکھتے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا کہ جو یونیورسل ٹروتھ ہیں, جیسے کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو, ہر مذہب امن کا پرچار کرتا ہے, بھائی چارے کا درس دیتا ہے, تو کیا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کامن گراؤنڈس ہیں سارے مذاہب کے درمیان ان کے اوپر جو ہے نا وہ بات چیت کرنی چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے؟ اصل چیز یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ کامن گراؤنڈ, اور اس سلسلے میں آپ کو ایک بڑی مثال دے سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزت کے اپنی تبلیغ کے لیے اور اپنے دین کی ترویج کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت ان کو یہی کہا گیا تھا کہ نرمی سے بات کرنا. اور اگر آپ قرآن شریف کا ایک جہاں درمیان آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, آرام سے, سکون سے, مطلب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اس لیے کہ پاکستان کا جھنڈا اس چیز کی کہتے ہیں زندہ مثال ہے کہ جس میں دو رنگ جو ہیں وہ, اس میں ایک رنگ جو ہے وہ ہمارے ان لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جو کہ یہاں پر غیر مطلب جو مسلمان نہیں ہیں تو ان کو ظاہر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہماری پیسفل کو ایگزسٹنس تو ہمارے لا کے اندر بھی موجود ہے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ جو کامن گراؤنڈس ہیں اس پہ اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے یہاں کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں ہے, اور ہمیں انہی کے اوپر جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے اور اسی چیز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میڈیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف سینسیشنل کرنے کے لیے یا کوئی ابھی تو چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, لائکس بڑھانے کے لیے, واچ ٹائم بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ہیڈ لائن ڈال دیتے ہیں, ہم ایسی کوئی چیز پروموٹ کر دیتے ہیں جس سے کہ اس مذہب کے لوگوں کو, اور ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے, کسی کا ایک اسٹیٹمنٹ کسی کی جانوں کو لے گیا ہے, کئی لوگوں کی جانوں کو لے گیا, اور ابھی ریسنٹلی بھی یہ چلا تھا کہ کسی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تو اس سے دوسرے مذہب کے لوگ انسیکیور ہوتے ہیں. اور ہمیں پاکستان کا قانون بھی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے تمام مذاہب کو, تو یہ بحیثیت مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے اور بحیثیت پاکستانی بھی ہم ان کامن گراؤنڈس پہ بات کریں جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک جیسی بات کر سکیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی میڈیا کے کردار کی, میڈیا کے رول کی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا میڈیا, مین اسٹریم میڈیا ہو, لیگیسی میڈیا ہو یا نان لیگیسی میڈیا, کیا وہ اپنا ڈیو رول پلے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں کر رہا, اس لیے کہ ایک تو ہمیں خبریں ہی کم ملتی ہیں. دوسرے مذاہب کی فیکٹ چیکنگ بہت ضروری ہے, آپ پوری خبر دیں. ہم لوگوں کیا ایک چیز یہ ہو گئی ہے, وی ہیو ٹو کور اٹ آل, تمام چیزوں کو ہر وقت کور کرنا ہے. لیکن اس کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ اسٹوریز کک کی گئی ہیں, کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر بنائی گئی ہیں, فیلڈ میں نہیں گئے, دوسرا ورژن نہیں لیا گیا. تو وہ جو کردار جو تھا نا ایتھکس کا, ٹروتھفل کا, آبجیکٹیوٹی کا, وہ کردار جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کم ہے, اور اس کے لیے میڈیا کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریگولیشن سے میری مراد کوئی کنٹرول کرنا نہیں ہے, لیکن جو گیٹ کیپرز ہمارے اخبارات میں بیٹھے یا چینلز میں بیٹھے, ان لوگوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے تو کیا اس میں دونوں ورژنز برابر سے لیے گئے ہیں, کیا خبر پوری دی گئی ہے, کیا خبر کو صحیح طور پر رپورٹ کیا گیا ہے. جب تک یہ نہ اس کو میرے خیال ہے پرنٹ یا کہیں بھی ڈیجیٹل پہ پبلش نہیں کیا جانا چاہیے. آپ نے صحیح کہا کہ مین اسٹریم میڈیا اور جو پرنٹ میڈیا ہے یا ٹی وی جرنلزم ہے وہ شاید ان چیزوں کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر رہا یا اپنا رول پلے نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے.
تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا جو سوشل میڈیا ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ بھی مذہبی ہم آہنگی کے لیے کردار اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اب اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو کئی انڈیپینڈنٹ یا فری لانس جو آپ کے سینئر جرنلسٹ ہیں، جیسے ابھی آپ نے ڈاکیومنٹری دکھائی، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایسی سٹوریز جا کے فیلڈ میں سے لے کر آ رہے ہیں جس سے کہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ حاصل ہوگا، اور یہ سٹوریز ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنی جانی چاہیے، تاکہ پاکستان کا جو امیج باہر خراب ہو رہا ہے نا، کہ پاکستان شاید جو ہے وہ اپنے نان مسلم ریزیڈنٹس جو ہیں یا سٹیزنز ہیں ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کرتا، اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے، پاکستان ایز ٹیررسٹ کنٹری جو ہے برانڈ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے ڈیجیٹل میڈیا یہ کر سکتا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کچھ بہت لمیٹڈ لیول پہ کام ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے۔ شہربانو، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو میڈیا کا کردار ہے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک تنوع ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے مذہبی حساب سے، اس کو آپ نے بڑی اچھی طرح جو ہے نا وہ کور کیا اور بتایا کہ میڈیا اس کے اندر اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کس طریقے سے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے سکتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج کے اس شو کے اندر ہم بات کریں گے، ہمارے ایک مہمان ہیں اجے کمار، ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے۔ ہندو کمیونٹی کا اس ملک کی ترقی کے اندر، اس ملک کی تعمیر کے اندر اور اس ملک کے لیے بہت خدمات ہیں۔ تو اجے کمار کا تعلق نوجوان نسل سے ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو یوتھ ہیں وہ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی اجے کمار، آپ ہمیں بتائیں گے کہ جو یوتھ ہیں ان کا کیا کردار ہے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اس معاشرے کے اندر اور معاشرے کو امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بنانے کے لیے؟ میرے ابو اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہیں، ہم ہنسنے ہنسانے والوں میں سے ہیں، ہم وہ ہے جو کلندر کے دھمال ڈالنے والوں میں سے ہیں، ہم شاہ کے شاعر کو گانے والوں میں سے ہیں۔ تو نوجوانوں کی اگر بات کریں تو نوجوانوں کا ہی یہ ایک پہلو ہے، ایک پرٹیکولر، کیونکہ جو رقص ہے، جو ڈانس نکلتی ہے، وہ جو نوجوانوں کے اندر جو نکلتی ہے وہ وہاں سے نہیں نکلتی جہاں سے نکلنی چاہیے۔ بہرحال تو نوجوانوں کا اگر ڈیجیٹل آرگنائزیشن اگر دیکھی جائے، آج کے سینیریو میں اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، میں تھینکفل بھی کروں گا اس حوالے سے کہ اسی کے تھرو ہم اپنا آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں پہلے نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ تو یوتھ کا ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تھرو سوشل میڈیا ہے، تھرو ادر میڈیاز، ایون دو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس آتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ نوجوان اپنا جو حصہ ڈال رہے ہیں وہ یہیں سے اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں۔ آج انڈیپینڈنٹ کی بات اگر جو پہلے کی گئی تھی کہ آزادی تو وہ آج ہے، میں تو سمجھتا ہوں آزادی آج ہے جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے۔ ہم جو ہمارے دل میں ہے وہ بغیر کسی خوف کے، ایک خوف ورڈ وہ اکثر ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے، ایک صرف یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے بدولت ہم ایسے اسٹوریز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی میرے دوست عابد نوری کی ایک اسٹوری ہم نے، مطلب اسٹوری تو حالانکہ ہم تو بچپن سے ہی ساتھی ہیں، بچپن سے بڑے ایک ساتھ ہوئے ہیں، لیکن اسٹوری کی شیپ میں تھرو سوشل میڈیا ایک مدد سے بینگ نوجوان، بینگ یوتھ ایکٹیوسٹ، میں اس چیز کو ہم نے ایک تراشا ہے کہ بھائی ایک بینگ مسلم میرے ساتھ، بینگ اے نان مسلم کے ساتھ بچپن سے ہم عیدیں بھی ایک ساتھ مناتے آئے ہیں، دیوالیاں بھی ایک ساتھ مناتے ہیں۔ ایک اچھی بات بتاؤں اس میں سے، عید کی جو بھی دونوں عیدوں پہ میں اسے کپڑے لے کے دیتا ہوں، دیوالی اور ہولی پہ وہ مجھے کپڑے لے کے دیتے ہیں۔ مطلب اٹ واز، وہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک یہ آگے جا کے اس طرح سے کہ مطلب ایک اسٹوری کی شیپ میں ہم نے بنا کر دکھانی پڑے گی، وہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہم نے یہی سوچا تھا یہ نارمل لائف ہے، ہماری لائف یہی ہے کہ اذان آئے گی تو ہم نے خاموش رہنا ہے۔ میرے چھوٹا 2.5 سال کا 2.5-3 سال کا بھتیجا ہے، جب اذان آتی ہے سب کو خاموش کر، بھائی خاموش ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے۔ تو مطلب کہ ایک سوچ، نوجوانوں کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ وہاں سے جڑوں سے نکل آتی ہے۔ بچپنا میں ایک وہ جو پرورش جس ماحول میں آپ کی ہو رہی ہے وہاں سے وہ سوچ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آگے جا کے ہم جیسے اکا دکا بن کے کچھ معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ باتیں جو ریئل ہے، ہم کوئی اس میں ملاوٹ والی کوئی بات نہیں ہے،
ایک حقیقت ہے, جو سچائی ہے, وہ بس لوگوں تک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہیں, ہم کوئی لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں مذہب کو الگ. وہ بلے شاہ بیچ میں آ جاتے ہیں جب نوجوانوں کی بات آتی ہے تو مندر ڈھا دے, مسجد ڈھا دے جو کچھ رہندا ہے, ایک بندے دا دل نہیں ڈھاوی, رب دلاں وچ رہندا ہے. تھینک یو. اجے کمار, یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے سکتے ہیں اور معاشرے میں فروغ دیا جا رہا ہے, تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے خود ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو ایسا کون سا کام کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ نے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے, اور یہ سب کچھ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ ریمائنڈ کروایا مجھے. 1 سال ہو گیا تقریباً. حالانکہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ چند ہی لوگ, میں بھی ان میں سے شامل تھا کہ استعمال کرنا نہیں آتا تھا. میں آج تھرو سوشل میڈیا, تھرو دس میڈیا, میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا یا فیس بک اسپیشلی, یہ دس از ناٹ فار اپلوڈنگ اے پکچر. فوٹو اپلوڈ کرنے کی جگہ نہیں ہے, صرف فوٹو اپلوڈ کرنے کی جگہ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ لوگوں کو بتائیں ہمارا کلچر, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے. کیونکہ میں ڈانس کے اگین ایگزامپل لوں گا. ڈانس ہمارا کلچر ہے, کلچر کو پروموٹ کرنے سے ہی انٹرفیتھ ہارمنی کے جو پہلو ہیں وہ نکلیں گے. بھائی آپ کلچر کو, ہمارا اصلی کلچر آپ لوگوں کو بتائیں, انٹرفیتھ ہارمنی خود بخود نکل آئے گی. تو میرا جو آپ نے کوشچن کیا اس سے مطابق میں ایک ٹریننگ اٹینڈ کی تھی, ڈیجیٹل آرگنائزیشن ٹریننگ. اس میں مختلف چیزیں ہمیں بتائی گئی کہ بھائی آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے چیزوں کا. سوشل میڈیا کا استعمال بتایا تھا ہمیں, اور ہاؤ ٹو کریٹ اے ویڈیو کس طرح سے. میں 5 گھنٹے کی ایک ویڈیو بنا کے دی, اسی آرگنائزیشن کو ایک 5 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے دی تھی. تو وہی سیم وہ ساری چیزیں مطلب ان نے اتنی کنسائز کر کے وہ ساری چیزیں ڈال دی. حالانکہ وہ بھی باتیں وہی تھی, بس ایک آرٹ آف کنسائزنیس, ایک چھوٹی سی چیز ہے. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں 15 منٹ کی ایڈ, تم مجبور ہو کے بندہ دیکھ لیتا بھائی 15 منٹ کی ایڈ آپ نے دیکھنی. سملرلی اگر چھوٹی چھوٹی کلپیں ہوگی تو آپ لوگوں تک وہ باتیں بتا سکیں گے جو بتانا چاہتے ہیں. میں اپنے عمر کوٹ کا مثال دوں گا. ریسنٹلی ہم نے اسی پلیٹ فارم سے ایک اسٹوری کریٹ کی تھی جو کہ ریئل تھی. 2016 میں ایک ہم نے ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی تھی کیئر اینڈ شیئر کے نام سے. تو اسی ایکٹیویٹی کو چلتے, وہ اس ٹائم دیوالی تھی, اینڈ دین جو بھی فیسٹیول آتا گیا, ہولی آئی, عید آئی, بقرہ عید, واٹس ایور, کرسمس, ایون دو, اسی کیئر اینڈ شیئر ایکٹیویٹی کو ہم چلاتے گئے. اس میں یہ کرتے تھے کہ مختلف جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی, لائک راشن دے دیا کسی جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کے درمیان. ابھی ریسنٹلی اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ایک راشن ڈرائیو چلائی تھی, رمضان راشن ڈرائیو کے نام سے. اس کو وہاں پہ عمر کوٹ میں میرے کلے کے دوست بھرت کو لیڈ کر رہا تھا اس کو. تو اس میں راشن ڈرائیو میں ہم نے یہ کیا تھا کہ لوگوں تک جو روزہ تو رکھ لیتے تھے لیکن افطاری کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی, تو ان وقت تھوڑی سی کوشش, جس میں کوئی لالچ نہیں تھی نہ ہمیں, نہ میری ٹیم کو, اور نہ ہی جو ہمیں دے رہے تھے ڈونیشن, کسی کو کوئی لالچ نہیں تھی. بس ایک ہم تو اب یہ ہے کہ عادی بن گئے ہیں اس چیز کے کہ جب تک ایک کچھ کر نہ لیں کسی کے لیے تب تک سکون سا نہیں ملتا. اجے کمار, بہت شکریہ. آپ نے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کس طرح جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور نوجوان اس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے کس طرح جو ہے نا وہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں اور معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں, امن کا پیغام پھیلا رہے ہیں. آج کے اس شو کے اندر ایک سینئر صحافی سبین آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکومنٹری فلم میکر ہیں, اور یہ جو ڈاکومنٹری اس پروگرام کے شروع میں آپ نے دیکھی اڈیرو لال کی ڈاکومنٹری, اس کی پروڈیوسر بھی جو ہے نا وہ سبین آغا ہیں. تو ہم سبین آغا سے مزید بات کرتے ہیں کہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے. سبین, آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ڈاکومنٹری آپ نے بنائی, اس ڈاکومنٹری کو بنانے میں کس چیز نے آپ کو مجبور کیا یا آپ کو جو ہے نا وہ تحرک دیا کہ آپ اس ڈاکومنٹری کو بنائیں, اور جو مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے؟ تھینک یو غلام مصطفیٰ صاحب. یہ ڈاکیومنٹری بیسکلی ایک سیریز ہے جس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں, اور وہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں گفتگو کی کہ
तनव्वो मौजूद है, बैनुल मज़ाहिब तनव्वो मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद हैं, उस तनव्वो को और पुरअमन बकाए बाहमी के जो उसूल हैं जो पाकिस्तान में हमें राइज मुख्तलिफ़ जगहों पे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को इल्म नहीं है। ह्यूमन राइट्स एक ऐसा मौजू है जो दुनिया भर में, जिसको कहते हैं ना, एक कॉमन ग्राउंड है ह्यूमन राइट्स, और ख़ास तौर पर हमारे जैसे मुल्कों में। तो ये वो चीज़ें थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, ये वो चीज़ थी जिस पर मैं, जिसको कहते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, पीस की प्रमोशन के ऊपर, एज अ सहाफ़ी जो शहरबानो कह रही थी कि क्या रोल अदा कर सकता है, मैंने शिफ्ट किया उस रोल को फ़िल्म मेकिंग की तरफ, क्योंकि फ़िल्म मेकिंग में हमें मार्जिन मिलता है सब्जेक्टिविटी का, और जर्नलिज़म में वो हमें नहीं मिलता है। हम जर्नलिज़म में हमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, और उसमें वो बात नहीं आ सकती जो डॉक्यूमेंट्री आपने अभी देखी है उडेरो लाल के ऊपर, जिसे मैंने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस भी किया है। तो ये सीरीज़ मेरे इस वक्त मैं इस सीरीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। इस सीरीज़ में हमारा फोकस इंटरफेथ हार्मनी के अलावा यूथ भी है, और यूथ की जो गुफ्तगू मैंने अभी सुनी है, मतलब जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो दिस इज़ यूथ फॉर ह्यूमैनिटी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, जो हमें अजय ने बताया जिस तरह का रोल ये प्ले कर रहा है, या इसके इर्द गिर्द रहने वाले इसके जो नौजवान दोस्त हैं वो करें। तो इस सीरीज़ के अंदर हम कुछ जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, उनमें यूथ की सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर फोकस कर रही हूँ। एज अ फिल्म मेकर मैं अपना रोल अदा कर रही हूँ कि मैं उन सक्सेस स्टोरीज़ को यूथ क्या किरदार अदा कर रही है प्रमोशन ऑफ इंटरफेथ हार्मनी में, उसके ऊपर फोकस कर रही हूँ। इसके अलावा 3 ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिनमें से उडेरो लाल एक है, उन पे मैंने होली सोली इंटरफेथ हार्मनी के मौजू के ऊपर फोकस किया। इस पर मैंने रिसर्च बहुत ज़्यादा की, और जो इस फिल्म में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी, बाकी सब फिल्में भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और नीड ऑफ द डे हैं, बट ये वो एक ऐसी चीज़ थी क्योंकि मैं रहती सिंध में हूँ, सिंध को सूफ़ीज़म की धरती समझा जाता है। सूफ़ीज़म का मैसेज ये है कि वो मज़हब से ऊपर उठ के और ह्यूमैनिटी के लिए इंसानियत की भलाई की गुफ्तगू करते हैं, और उस इंसानियत की भलाई के कॉमन ग्राउंड को की कॉमनैलिटी को यूज़ करते हुए वो उस अमन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए जो दरगाहें होती हैं वो अमन का गहवारा समझी जाती हैं। तो ये जो अमन का गहवारा था उडेरो लाल, मैंने जब इसकी स्टोरी रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ कि ये इस वक्त सिंध का शायद फंक्शनल जिसे कह सकते हैं 2 वर्शिप प्लेसेस, 2 इबादत गाहें, हिंदू मंदिर और मुसलमानों की मस्जिद, ये दोनों साइड बाय साइड एक ही दरगाह के बीच में फंक्शन कर रही हैं। दी ओनली फंक्शनिंग 2 डिफरेंट रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस, जो बहुत फैसिनेटिंग भी थी, और एक जिसको कहते हैं विजुअल मीडियम, क्योंकि फिल्म मेकिंग जो है वो विजुअल मीडियम है। तो इसको मैं विजुअली कैसे, ये विजुअल मीडियम था, विजुअली मैं इसको कैप्चर कर सकती थी। उस इंटरफेथ हार्मनी को मैं अपने लेंस के थ्रू लोगों तक उस मैसेज को पहुंचा रही थी कि ये देखिए, इसको कहते हैं असल में पुरअमन बकाए बाहमी के। एक तरफ जो उस दरगाह के जो मुंतज़मीन हैं उनमें से जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में भी है, एक हिंदू हैं और एक मुसलमान हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे के लिए जो है वो उनके दिल कुशादा हैं। सबीन, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये हमें बताने की कोशिश की और हमारे नाजरीन को कि मीडिया के जो मुख्तलिफ मीडियम हैं उनके ज़रिए से हम कैसे जो है ना वो इंटरफेथ हार्मनी को और मजहबी हम आहंगी को अपने माशरे के अंदर फ़रोग़ दे सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे मेहमान जिनका ताल्लुक़ मीडिया से है, जिनने काफ़ी अरसा मीडिया के अंदर खिदमात अंजाम दी हैं,
तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि लेगेसी मीडिया के थ्रू और डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम किस तरह इस माशरे के अंदर मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दे सकते हैं, और ये जो हमारा माशरा है इसके अंदर जो तनव्वुर है और जो डाइवर्सिटी है उसको हम किस तरह जो है ना वो शो कर सकते हैं। और ये डाइवर्सिटी और ये तनव्वुर हमारे लिए एक रहमत की शक्ल में है, ये ज़हमत नहीं है, बल्कि ये माशरे के लिए एक रहमत है कि हम सब भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ और उखुवत के साथ यहाँ पर रहते हैं, और अपने माशरे को जो है ना वो हम एक ऐसे गुलदस्ते की शक्ल देंगे कि जहाँ पर सब लोग खुशी के साथ और अमन के साथ रहेंगे, और ये माशरा बहुत तरक्की भी करेगा और मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार भी अदा करेगा। इसके साथ ही ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।